अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है और अपने फीडबैक सजेशन से भी ज़रूर आगाह कीजिए ताकि और जो कुछ आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो आपको टीवी स्क्रीन्स पे नहीं नज़र आता, जो कि ऑलरेडी आपको मीडिया का हाल भी पता है। आप तमाम तर जो सूरत हाल है उससे वाकिफ़ ज़रूर हैं कि किस तरह से जो कदगनों का सामना और जो कर्ब्स का सामना करते हुए आप तक चीज़ें पहुँचाई जा रही होती हैं। बट बहरहाल सोशल मीडिया और यूट्यूब स्पेशली एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ से कुछ छुपता नहीं है, कुछ ढका छुपा नहीं है, और अब परहैप्स उसी वजह से उसको भी कर्ब्स लगाने की उस पर कोशिशें की जा रही हैं। आप थोड़ा ज़रा स्लो डाउन शॉर्ट्स रील्स वगैरह में आप ज़रूर विटनेस कर रहे होंगे, और जहाँ पर मेरी भी कुछ नेटवर्क अथॉरिटीज़ वगैरह से जब बात हुई है तो उनका नेटवर्क मालकान का कहना यह है कि गूगल की तरफ से जब अप्रोच गूगल को किया गया तो गूगल कहता है कि जी हमारे एंड से कुछ भी मसला नहीं है, यहाँ पे मौजूदा अथॉरिटीज़ हैं जो कि ये कदगने लगा रही हैं और उन्हीं के एंड से हो रहा है, और जो कि जवाब भी फिर देने से कासिर नज़र आती हैं। बट बहरहाल आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि 24 नवंबर का क्योंकि एहतजाज 100% होगा। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जेल से एक अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ को एक दफ़ा फिर रिएटरेट करते हुए कहा है कि 100% ये एहतजाज होगा 24 नवंबर को, और तमाम तर जो मुल्की सिविल सोसाइटी है, वकला, मजदूरों, सब तबके को उन्होंने 24 नवंबर में एहतजाज में शिरकत की उन्होंने दावत दी है, और उन्होंने कहा है कि भरपूर एहतजाज में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुज़ाकरात के हवाले से, जहाँ पर एक तरफ हमें हुकूमत इंतज़ामिया बड़े पैनिक का शिकार नज़र आ रही है जी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन आ जाती है, और वो पिटिशन हर दफ़ा हर एहतजाज से कबल एक लीगल कवर के लिए एक बार फिर एक दरख्वास्त सामने आई है, और परहैप्स जैसे आमिर फ़ारूक साहब से उनको एक ऑर्डर ज़रूर दरकार है कि इस एहतजाज को रोका जाए। और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इंटरेस्टिंग कुछ उसकी भी डिटेल्स हैं, उससे भी आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद को किस तरह से एक कंटेनर लगा के एक बंद किया जा रहा है, और 1200 से ज़ायद कंटेनर्स मंगवा लेना, जिसके हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी बता रहे हैं कि वो बड़े तफसीलात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना चाहते हैं कि कितने खर्चे इस कंटेनर लगाने के हवाले से आते हैं, और वो ख़ुद भी इस फेवर में नहीं होते कि कंटेनर्स लगा के बंद किया जाए। लेकिन कुछ एहतजाज के हवाले से, और जो नवंबर में क्योंकि यहाँ पीटीआई कॉल देती है वहाँ पर डेलीगेशंस पाकिस्तान में आने होते हैं, और उस हवाले से एक बड़ी पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, सो उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इमरान खान साहब जहाँ पर कहते हैं कि उनको मुज़ाकरात की संजीदगी का इल्म हो गया है कि मुज़ाकरात में सीरियसनेस नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब जहाँ पर मुज़ाकरात के लिए फ़ोकस करते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होंगे जिनके पास इख्तियार मौजूद है, उनके साथ जब पैरेलल टॉक्स इस वक्त चल रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से जिनके पास अथॉरिटी है मुज़ाकरात को लीड करने की, वो बैरिस्टर गौर खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। आप 2-4 रोज़ से यही सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इनिशियली खबरें ये भी आई कि बड़े हौसला अफजा मुज़ाकरात हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको ये भी बताया हमने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से ये भी मुतालबा रखा गया कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए, और गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में बेल की फॉर्म में मिला है। लेकिन आज इमरान खान साहब बहरहाल उनकी गुफ्तगू में जहाँ पर वो एक इस मुज़ाकरात के अमल को लेके एक थोड़ा डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से उनको ये ऑफ़र दी गई कि वो 10 रोज़ के लिए अपना एहतजाज मुलतवी कर दें और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इमरान खान साहब ने इसी बात को टेस्ट करने के लिए कि कितना संजीदा हैं पावर सर्कल्स, कितने संजीदा हैं इन मुज़ाकरात के अमल को लेके, उन्होंने भी थ्रो किया अपनी एक कंडीशन, और वो कहते हैं कि मुझ समेत तमाम अंडर ट्रायल जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, जिस पर ज़ाहिर है कि अग्रीमेंट नहीं हुई और जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। और इमरान खान साहब ने फिर इस बात से अखज़ किया कि इनके पास तमाम तरह इख्तियार है, यानी कि ये चाहें तो ये बंदे को कैद कर लें, ये चाहे तो बंदे को रिलीज़ कर लें। तो उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात में, और आपको याद होगा नाज़रीन कि 22 अगस्त को भी इमरान खान साहब से वो जो सुबह जेल खुली थी 7 बजे, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब और आज़म स्वाति साहब जाके इमरान खान साहब को उन्होंने कन्विंस किया था कि 22 की कॉल जो है वो उसको मुलतवी करना था, और उसके बाद जो है वो 8 सितंबर तक पे कॉल चली गई थी, जिसके हवाले से बड़ा कहा गया कि जी उनकी गारंटी पे कि 8 सितंबर को उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी बाकायदा तौर पे। सो ये मुलतवी करवाया गया। सो बहरहाल इमरान खान साहब नज़र आता है कि मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो कभी बंद नहीं करती, और इमरान खान साहब लेकिन मुज़ाकरात वो कहते हैं कि जिनसे हो रहे हैं उनका नाम भी वो नहीं बता सकते, लेकिन उनमें संजीदगी बहरहाल इन मुज़ाकरात में नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये अगर मुतालबा था कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को बशमूल इमरान खान साहब के जिनको कल बेल मिली है उनके खिलाफ जो बड़े बड़े केसेस बनाए गए, उससे कुछ नहीं निकला। उसमें उनको
کچھ میں کوئٹ ہو چکے ہیں, کافی میں ضمانتیں ان کو مل چکی ہیں. سو یہ پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ بیل کے بعد تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو رہا کر دیتی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو پنڈی احتجاج کے اس کیس میں, جو کہ ایک پرانا کیس ہے, اس میں پھر ان کو 5 دن کا ان کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کہتی ہے کہ ایک انسان جو کہ آلریڈی جیل میں بیٹھا تھا, اور جیل سے بیٹھ کے اس نے پورا من احتجاج کی کال دی, اب وہ کس طرح سے ایک جلاؤ گھراؤ میں شریک, خود سے فزیکلی جلاؤ گھراؤ میں شامل ہو سکتا ہے. سو یہ بڑا مزہ کا خیز تھا. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج تو 100% ہوگا. ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ریکارڈ احتجاج دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی جانب سے ایک ریکارڈ احتجاج کیا جائے گا, جو کہ عمران خان صاحب کے بقول وہ آزاد ممالک میں رہتے ہیں, آزاد ملکوں میں رہتے ہیں. سو وہ بھرپور ایک احتجاج کریں گے, اور پاکستان میں بھی وہ امید کرتے ہیں کہ وکلا, ججز, مزدور, تمام اور جو سول سوسائٹی ان سب کو پیغام دیا انہوں نے کہ وہ باہر نکلیں اور وہ اس 24 نومبر کے جلسے اور احتجاج کے لیے سب باہر نکلیں. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں سارے میرے مین کیسز جو ہیں وہ میں میری ضمانت ہو چکی ہے, مگر اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے, اور یہ جو مذاکرات تھے ان میں سنجیدگی بہرحال نہیں نظر آتی. اب انٹرسٹنگلی حکومت جو ہے وہ ایک طرف, میں گزشتہ روز سن رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ان مذاکرات سے, یہ جو مذاکراتی عمل ہے, ان ملاقاتوں سے کچھ اچھا نکلے گا اور ملک کا فائدہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ سیاست کو فائدہ ہوگا, سیاست کو فاقہ ہوگا, سیاسی صورتحال بے افاقہ ہوگا, اور امن و امان کو بھی فائدہ ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ آلریڈی یہ بھی بات جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ریلائی کرتی ہے ان قوتوں پہ کہ جن کے پاس اختیار ہے, وہ انہی سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور وہ انہی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پوری سچویشن کا, جہاں پر ایک ملک کو اور امن و امان کو بھی فائدہ ہو, سیاست کو بھی فائدہ ہو, وہ وہی طاقتیں جو ہے وہ ایک اس کا حل نکالیں. اور اگر فائدہ صحیح معنوں میں ملک کو اگر ہوتا ہے ان مذاکرات کے ذریعے, تو پھر رانا صاحب کا اور ان کی جماعت کا اس میں ایک بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے, کیونکہ رانا صاحب پہلے بھی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ ہمیں ان کے پوزیشن میں پھر نظر آئے گی. سو اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی سچویشن کی, کہ جو 24 نومبر کی کال ہے, اور ہر دفعہ کی طرح جب احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جاتی ہے تب تک ملک میں کچھ نہیں نظر آتا, سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایوری ٹائم پی ٹی آئی اناؤنسز اے کال, پروٹیسٹ کال, جو کہ آئین کے مطابق ان کا ایک جمہوری حق ہے. کسی کو بھی احتجاج کا اس ملک میں, ایک جمہوری ملک میں حق ہونا چاہیے, وہ ایک ان کا بیسک رائٹ ہے. لیکن جب بھی ان کی طرف سے اناؤنس کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جی ایک اتنا ایک شیئر پینک یا اوور پریپیئرڈنس کے موڈ میں ہمیں حکومت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس وقت بھی 1200 سے زائد اسلام آباد میں کنٹینرز, 22,000 پولیس اہلکار, اور 22,000 میں سے 9,000 کے قریب جو ہے وہ رینجرز طلب کر لی گئی ہیں, مانگ لی گئی ہیں, 50,000 ربر بلٹس اگر آپ کو درکار ہوں کہ آپ احتجاج میں جو مظاہرین ہیں جو کہ یہ بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں پرامن احتجاج کرنا ہے, ہم پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے, اور اس کو آپ پہلے سے ہی ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, میں پچھلے 2-4 روز سے مسلسل سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دیکھ رہی ہوں, باقاعدہ ویڈیو انٹرویوز دیکھ رہی ہوں آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز آفیشلز, جو کہ آ کے برملا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس لا لیسنس کا, جو کہ آئی جی اسلام آباد علی ناصر صاحب نے یہ اپنے گزشتہ روز کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس لا لیسنس کے, اور یہ مینڈیٹری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام انڈیویجولز پہ, تمام اشخاص پہ یہ ایک لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس لا لیسنس کا حصہ نہ بننے دیں. سو آپ کو کیسے پتہ, اور آپ کیسے اس بات کو ٹرم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک احتجاج, جو کہ احتجاج کرنے والے جب آنا چاہتے ہیں ایک شہر میں احتجاج کرنے کے لیے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آپ کیوں اس چیز کو ایک انتشار کی شکل پہلے سے دیکھ رہے ہیں, اور پہلے سے ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایک لا لیسنس کی سچویشن ہوگی, جس کے لیے پولیس, آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا, نعرے لگاتی ہوئی ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, اونچے اونچے نعرے لگائے جا رہے تھے, مارچ کیے جا رہے تھے. یہ کس موڈ میں ہمیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نظر آ رہی ہیں, اور کیا یہ واقعی میں کوئی سیاسی پارٹی بن گئے ہیں, یا ایک سیاسی قسم کی سٹیٹمنٹس, مطلب گورنمنٹ سے سمجھ آتا ہے کہ اگر اپنے اوپوننٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کسی بھی نیچ پہ جا کے بیانات سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ اتنی شیئر نروسنس میں کے موڈ میں نظر آئیں کہ جہاں پر آپ کو کنٹینرز کے ذریعے جو ہے آپ پورا ملک کو چوک کر دیں. اور میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں دانیال چودھری صاحب, ان کی میں بات کو اس وقت ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, کہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ لاسز ہیں کوئی 190 بلین تک کا انہوں نے کہا ہے کہ جولائی سے لے کر اب تک جو ہے
یہ احتجاج اور یہ جو شہر بند کر دینے کے حوالے سے کتنا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. سو یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ پہلے سے ہی اتنی ہائپ آلریڈی آپ اس احتجاج کو خود دے چکے ہیں, یہ تمام اس اوور پریپیئرڈنس سے. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود اس کو انتشار کی طرف پش کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو تو چاہیے کہ اس پروٹیسٹ کو, اس احتجاج کو اکوموڈیٹ کریں. ان کا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنا, کسی بھی شہری کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف یا حکومت کے کسی بھی اقدامات کے خلاف. اگر وہ کوئی رائے رکھتے ہیں تو اس کو یا تو آپ مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی سے اس کو طے کرتے ہیں, آپ اس طرف اس نہج تک معاملات کو آنے دیتے نہیں ہیں ان دا فرسٹ پلیس. اور اگر احتجاج وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان کو پہلے سے آپ گیئرڈ اپ نہیں ہوتے ہیں کہ جی اینٹی رائٹ گیز منگوا کے لاٹھی چارج پرامن احتجاجی مظاہرین پر آپ لاٹھی چارج کرنے کے لیے. یہ صاف ستھرے لوگ جو ہے وہ آ کے اگر پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سول سوسائٹی, وکلا, مزدور طبقہ اگر آ کے احتجاج کرنا چاہتا ہے, تو آپ کیوں پہلے سے اتنا پینک کریٹ کرتے ہوئے اس ملک میں دکھائی دے رہے ہیں؟ باقی آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بہرحال اسلام آباد میں میڈیا پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی تھی, میڈیا سے بات چیت بھی کی تھی. اور میں جس پٹیشن کا حوالہ دینا چاہ رہی تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر ہوئی ہے, اور یہ درخواست اس 24 نومبر کی احتجاج کی کال کے خلاف, اس احتجاج کے خلاف یہ درخواست تھی. اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی روسٹرم پہ پیش ہوئے. انہوں نے خود بھی یہ بات کا ذکر کیا کہ وہ خود کنٹینرز لگانے کے بالکل وہ خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاد اور قبضہ کرنا ہے. سو یہ محسن نقوی صاحب کو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں پرامن ہمیں احتجاج کرنا ہے. ان کے 3 بیسک مطالبات ہیں. مطالبات میں رول آف لاء ہے, مینڈیٹ کی واپسی ہے, اور جو ناحق سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہے. سو یہ جہاد اور قبضے کی بات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو کس نے کنوے کی ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ احتجاج کے دوران 300 افغانی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تھے, اور کہنا اللہ نہ کرے کہ اس صورتحال میں کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ ہو. سو لہٰذا گیٹ اپ جو ہے اس وقت سچویشن کے لیے تمام ہمیں ریاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا 24 نومبر کا احتجاج جو ہے وہ رکوانے کی تمام تر بہرحال کوششیں ہیں. اور جو کہ ہم نے جس طرح سے گفتگو کا آغاز کیا, چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ پہلے بھی اسلام آباد کے احتجاج سے متعلق اسی نوعیت کی ایک درخواست آئی تھی. سو دس از آلسو ویری الارمنگ. اور جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب بھی کبھی احتجاج ہوتا ہے تو کوئی ایک شہری جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے وہ اس احتجاج کے خلاف ایک دم سے بالکل ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے. اس کو رکوانے کے لیے وہ شہری کون ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی اسی پٹیشن کو لے کے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ساحل سے لے کے رسپونڈنٹ تک اور تمام جو ہے, اور ان کا تو احتجاج جو ہے وہ بہرحال ان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن نظر آئی ہے. ایون عدالتوں کے بھی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی بالخصوص جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, چاہے وہ ہوں یا موجودہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب, ان کے حوالے سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شہری, یہ جو اتھارٹیز ہیں, انتظامیہ ہے, وزیر داخلہ ہیں, یہ جو سائل ہے, رسپونڈنٹ ہیں, یہ سب جو ہے کسی ایک طبقے کو, کسی مخصوص طبقے کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہرحال کچھ لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا. سو بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کوششیں ہیں, لیکن احتجاج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے 24 نومبر کو احتجاج ہوگا, جس کے لیے آج سے قافلے اپنے اپنے علاقوں سے چل پڑے ہیں. اور 24 نومبر کو کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے مذاکرات سے بہرحال کچھ اب تک سو فار کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نہیں نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے انہوں نے یہ ان کا ایک موقف رہا ہے, اور ان کی ایک پوزیشن اسی طرح سے نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو پاورز دیٹ بی ہیں, جو مقتدرہ ہیں, جو اختیارات رکھتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ وہ آئیدر کھل کے سامنے آئیں اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کریں. وہ ان سے مذاکرات کا کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ انکار کریں گے, اور انکار کر کے ان کی پوزیشن جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی. سو آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے بہرحال, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ انڈر ٹرائل تمام سیاسی قیدیوں کو جو انڈر ٹرائل ہیں ان کو بشمول میرے رہا کر دیا جائے, جو اتنی بڑی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, اور جو وہ چاہتے تو کر بھی سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. دیٹ مینس کہ وہ صرف احتجاج ڈیلے کرنا چاہتے تھے, اور اس میں ان کی کوئی سنجیدگی مذاکرات کے حوالے سے نہیں ہے. لیکن مذاکرات بھی اور یہ احتجاج بھی یہ ہوگا.